औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज सूरह अल बकरा की आयत 114 से देखना है। 113 पिछली बार हो गई थी, और आप लोगों से कहा जाता है कि जो भी आयत पढ़ी जाए उस पर तफक्कुर करें, गौर फिक्र करें और उसको समझ के अक्ल के साथ, कुरान की दलीलों के साथ फिर माने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अज़लमो मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसआ फ़ी खराबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो मना करे अल्लाह की मस्जिद में उसके नाम का जिक्र किए जाने को और उसकी खराबी में दौड़ धूप करे। और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह की मस्जिद में उसके जिक्र को, उसके नाम के जिक्र को मना करे और उसकी खराबी में दौड़ धूप करे। अब आप समझ रहे हैं कि मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मस्जिद, जहाँ पर अल्लाह की आयतों को लोग मान रहे हों वो मस्जिद। जैसे जहाँ गुरूब होता है सूरज तो वो मगरिब, गरब से बना मगरिब, ऐसी जहाँ सजदा किया जाता है वो मस्जिद। कुरानिक सजदा पहले भी आ चुका है कि वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, सितारे, पेड़ सजदे में है, वशम्स वल कमर, हर चीज़ सजदे में ही है। हर चीज़ अल्लाह के हुक्म पर है। जो सजदा कुरान ने जिस सजदे को डिफाइन किया उसे समझे कुरानिक सजदा। एक तो होता है ये सिंबलिक, ज़मीन पे माथा रखना 2 मिनट के लिए फिर उठा लेना, तो कहते ज़मीन पे माथा रखा तो ये सजदा है। तो सजदे से उठने का तो जिक्र कहीं है ही नहीं है, सजदे में ही रहना है, सजदे में ही है सब। अल्लाह की आयतों को हम मान गए, सर निगू हो गए, उसके सामने सर झुका दिया, तो ये सजदा है। कुरान का सजदा तो समझे, कुरान को सजदा, किस सजदे को कुरान क्या समझा रहा है। अब दूसरी बात, अल्लाह की मस्जिद कुरान में 2 तरह की, एक मस्जिद ज़रर का भी जिक्र है, समझ रहे हैं आप, जहाँ पर दूसरी बातों की मीटिंग होती थी और उन बातों की प्रोपेगेंडा होता था। वैसे तो देखा जाए अल्लाह का एहसान है कि रसूलुल्लाह ने इतना बढ़िया इंतज़ाम हो गया था उसके बाद कि इतने सेंटर्स थे, इतनी जगहें मुकर्रर थीं जहाँ कुरान की तालीम होना चाहिए थी, और वहाँ लोगों को समझा के अल्लाह की आयतें वो सर निगू हो जाते, सर झुका देते, सजदा कर लेते अल्लाह की आयतों पे। ये चीज़ थी, लेकिन उस चीज़ को बदल के वहाँ के इंतज़ामिया लोगों ने ज़्यादातर मसाजिद में वो अल्लाह की मस्जिद ना करके उन्होंने अपनी मस्जिद कर ली, और अपनी प्रोपेगेंडा, अपनी लिखी हुई मौलवी की किताबें, उसकी तालीम, और अपनी किताबों की तालीम, अपने अकीदे जो कुरान से कोसों दूर है, वो किताबों की तालीम शुरू कर दी गई। और कुरान सिर्फ नाम के लिए पढ़ा जाने लगा, सिर्फ नाम को कुरान की तालीम वहाँ होती है, ना मतलब बिना समझे की तालीम होती है, तालीम नहीं होती है, सिखाया नहीं जाता है। अगर यही पिछले सालों से ये कुरान अगर एक एक आयत समझाया जा रही होती सबको, तो आज हर एक को कुरान की आयत और उसका मीनिंग और उसका मफहूम सब समझ में आ गया होता। लेकिन आप देख लो कि जो लोग उन मस्जिदों में रेगुलरली जा रहे हैं कई सालों से, उनको उठा के अलग ले जाओ, पूछो कि आप कुरान की आयत को जानते हैं, तो वो कह देंगे नहीं, हम सिर्फ पढ़ते हैं, बिना समझे हुए मौलाना पढ़ते हैं, हम सुन लेते, पूरा हर साल पूरा कुरान तरावी में सुना दिया जाता है, लेकिन एक भी मीनिंग उसका आयत का नहीं बताया जाता। तो ये मसाजिद अल्लाह नहीं हुई, ये मस्जिद अल्लाह की नहीं हुई। अल्लाह की मस्जिद में तो उसके नाम का जिक्र होता है। आप समझ रहे, इस्मुहु आप समझ लो, इस्मुहु जो सम होता है, जो नाम होता है, उसमें क्वालिटी अपने आप होती है। नाम में एक मीनिंग होता है, वो क्वालिटी होती है, वो मार्क होता है। तो इस्मुहु अल्लाह
اب اللہ تعالیٰ کا جو اللہ کے تو بہت سارے نام ہیں، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، چاہے تم اللہ کہہ کر پکارو چاہے رحمان کہہ کر. پہلی بات پچھلے درس میں بھی بتایا تھا کہ کچھ لوگ اللہ کو بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ کا نام، یہ اللہ نام اللہ کیوں کہروا رہا اللہ تعالیٰ. اصل میں اگر غور کریں قرآن میں کئی جگہ کئی آیتیں ہیں کہ کوئی الہ نہیں، لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں سوائے الہ کے، وہ خاص الہ، الہ دیٹ از اللہ، الہ خاص الہ، وہ یہ اللہ ہے نا ہمارا. اس کو چاہے رحمان کا، اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، جس نام سے بھی پکارو اس کے سب اچھے نام ہیں، لیکن وہ ایک ہی ہے، الہ واحد. تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دو الہ واحد ہے، وہ واحد ہے، وہ شرک کو پسند نہیں کرتا. اب دیکھو مساجد میں جو ذکر ہوتا ہے وہ مولاناؤں کا ہوتا ہے، بڑے بڑے قصیدے پڑھے جاتے ہیں. آپ تقریروں میں سن لو کہ تقریر سننے کے بعد بھی اللہ کی وحدانیت جو آنا چاہیے بندے کے دل میں، وہ نہ آ کے کسی مولانا کا تصور آ جاتا. کیا بڑی کرامت والے تھے، دیکھو انہوں نے جو ہے مسواک گاڑ دی تو بھوکمپ رک گیا، اتنے بڑے کرامتی تھے. تو اللہ ہی کا ذکر ہونا چاہیے نا مسجد میں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس آج کی مساجد میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ غیر اللہ کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، اور وہی تعلیم دی جاتی ہے، انہی کی لکھی کتابوں کی تعلیم ہوتی ہے. اللہ کا کلام تو صرف نام کے لیے پڑھا جاتا ہے. دیکھو تو رزلٹ سامنے ہے کہ کسی ایک کو بھی جو پابند ہے، ایک تو ہوتا ہے جو مسجد سے جڑا ہی نہیں ہے، چلو وہ تو فضا ہے دنیا میں، لیکن جو مسجد سے جڑا ہے وہ بھی زیرو ہے، قرآن سے اللہ کے کلام سے وہ بھی زیرو ہے. تو یہاں یہ بات کہی جا رہی کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون، جو آج کی کیٹیگری ہے وہی بیان ہو رہی ہے. آپ سوچو اس میں کہ کون ہے جو مسجدوں میں جو اللہ کے ذکر کو، الذکر قرآن ہی ہے، یاد دہانی، اس کو منع کرے. کیوں شروع نہیں ہوا ابھی تک؟ جو شروع کرنے گیا اس پہ الزام لگا کے اسے باہر کر دیا گیا. جس نے قرآن کی تعلیم کا نظام شروع کرنے کی، آپ لوگوں پر ہے ذمہ داری. آپ لوگ کر کے دیکھ لو نا، جا کے کہو کہ اللہ کی کتاب کی تعلیم ہوگی یہاں. کوئی بھی کرے، جو جانکار ہے، جاننے والا ہے، وہ آ کے کرے. مولانا ہے، عالم ہے، کوئی بھی کہنا قرآن کی ایک ایک آیت آپ سمجھائیں گے. جتنے بھی ٹائم لوگ آئیں گے ان کو ایک ایک آیت ضرور سمجھائیں گے روز. پھر دیکھو آپ کیا ہوتا ہے. بہانے بازی ہوگی تمام طریقے کی، اور پھر وہ گول 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 باتیں کر کے ختم ہو جائے گا. آپ کر کے دیکھ لو نا، شروع ہی نہیں کرا سکتے. یہ کیا اللہ کی مسجد ہے؟ اللہ کے ذکر کو منع کیا جاتا ہے. تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجد میں اس کے ذکر کو، اللہ کے نام کے گڑگان کو منع کرتا ہے اور اس میں خرابی کرتا ہے. خرابی میں، اس کی خرابی میں دوڑ دھوپ کرتا ہے. وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا. یہی لوگ ہیں جن کے لیے نہیں تھا کہ ان يدخلوها، کہ اس میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر خوف کے ساتھ. وہ اب پاور کے ساتھ داخل ہو گئے اس میں. انہیں تو ایسے لوگوں کو تو خوف کے ساتھ جانا چاہیے. اللہ کی آیتیں سنیں، پھر ماننا ہو مانے، نہیں ماننا ہو ایسی واپس آ جائیں. لیکن وہ تو ڈومیننٹ ہو گئے، وہ تو اللہ کے ذکر کو ہی منع کرنے لگے. جبکہ حالت یہ ہونا چاہیے تھی کہ جو قرآن کو منع کرنے والے کو تو پبلک کو سامنے لانا چاہیے. نکالو مساجد میں سے ایسے کون سے لوگ ہیں، آؤ ذرا، دو چار ہی رہتے ہیں ہر مسجد میں، جو نظر رکھے رہتے کہ قرآن کی تعلیم تو شروع نہیں ہو رہی یہاں. کوئی بات ایسی تو نہیں ہو رہی کہ اللہ کی آیتیں سکھانے کی کوئی مہم چل رہی ہو. ہاں ان کی کتابیں مولویوں کی پڑھو، بریلویوں کی مسجد میں جاؤ تو ان کی پڑھو، دیوبندیوں کی جاؤ تو ان کی پڑھو، تو کوئی دقت نہیں ہے انہیں. اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے کیوں روکتے ہیں بھائی؟ روکا جا رہا ہے. یہ کہہ کے ٹال دینا یہ بہت غلط بات ہے. نہیں 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 نہیں، وہ سب صحیح چل رہا ہو، کوئی منع نہیں کرتا قرآن کو. منع کرتے ہیں، آپ کر کے دیکھو، کرتے ہیں، آپ کو بھی کریں گے. تو فرمایا خائفین لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم. ان کے لیے دنیا میں اپمان، بے عزتی ہے، رسوائی ہے، اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم ہے، بڑا عذاب ہے. تو دیکھو دنیا کی بربادی تو ہم سامنے دیکھ ہی رہے. کون سے قوم بہت اوپر پہنچ گئی ہو، بہت عزت والی قوم بن گئی ہو پوری دنیا میں. مسجدیں تو برابر موجود ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، اذانیں بھی ہو رہی ہیں،
لیکن قوم کے ساتھ کیا ہو رہا؟ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا میں اپمان ذلیل والی زندگی، اپمان جنک بے عزتی، اور آخرت میں درد بڑا عذاب۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تو مشرق اور مغرب تو اللہ ہی کے لیے ہے، اور مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ قرآن کوئی دشا مقرر کر کے وہ نہیں کرتا، یہ ایک کانسیپٹ بنا لیا کہ ایک طرف منہ کر کے۔ قرآن نے تو صاف کہہ ہی دیا کہ تمہارا پورا وہ پشچم کی طرف منہ کرنے میں کوئی نیکی نہیں۔ نیکی تو اس بات میں ہے، پڑھ لو آپ سورہ بقرہ میں کہ نیکی اچھائی کن باتوں میں ہے۔ تمہارا منہ ادھر ادھر کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تو جہاں چاہو گے، قرآن کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق مغرب اللہ کی ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں پہ بھی پلٹو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کی توجہ ہے، وہیں اللہ کا چہرہ پاؤ گے۔ اب اللہ کا چہرہ ہم جیسا تو نہیں ہوتا انسانی چہرہ، وجہ چہرہ بھی ہوتا ہے، توجہ عقیدہ کانسیپٹ وہی ہے اللہ کا۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسیع علم والا ہے، جانکار ہے، واسع ہے، واسع علیم ہے۔ اب جب اللہ کی کتاب سے دوری ہوتی ہے، مساجد میں دوسری چیزوں کی تعلیم ہونے لگتی ہے، تو پھر قوم کا جو عقیدے بنتے ہیں اور جو بن چکے ہیں آلریڈی اور قوموں کی، وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے اولاد ہے، سبحانہ، وہ تو پاک ہے، اس سے تسبیح ہے اس کی۔ اللہ کی کوئی آپ سمجھ رہے ہیں اولاد کہنے سے کیا مقصد ہے؟ کہ وہ جو انش جو باپ کے بیٹے میں آتے ہیں نا، اولاد کہنے سے کیا مطلب ہے؟ پھر بیوی بھی ہوگی، وہ ایک انسانی خصلت جو ہے اللہ پر منسوب کر دی، جو ہمارا الہ ہے اس پر منسوب کر دی، جبکہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ کچھ لوگوں نے، ایک کمیونٹی نے کہہ دیا عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، ان کے اوپر ہی کتاب پہ لکھا ہوا ہے کہ جیسس از دا بیگوٹن سن، بیگوٹن سن بھی لکھا ہے، مطلب بائی سیکس پیدا ہوئے بچے، تو وہ بیگوٹن سن اوپر ہی لکھا ہوا ہے ان کی بائبل پہ، اوپر ہی فرسٹ پیج پہ۔ تو ایسا عقیدہ کون نے بنایا؟ عیسیٰ علیہ السلام تھوڑی بنا کے گئے تھے، نہ انجیل نے یہ عقیدہ بنایا تھا۔ اللہ کی آیتوں میں اس شرک کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان کی اور جو روایتی کتابیں جو بزرگوں نے لکھی تھی، انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ چونکہ اس طرح کے جو ایکٹیویٹیز قرآن نے بیان کری، اس سے انہیں لگا کہ جیسے الہ میں جو طاقت ہے وہ تھوڑا انش ان میں بھی ہے، تو ہم بھی ان کو بیٹے ہی مان لیں۔ بلکہ ایک جگہ آیا کہ بیٹے سے مراد وہ محبت بھی ہے، کہ وہ چہیتے ہیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، وہ کہتے ہیں اللہ کے اولاد ہے، سبحانہ، وہ تو پاک ہے اس سے، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں، سب اسی کا ہے، لیکن اس کی اولاد نہیں ہے، اس کا انش نہیں ہے، اسی کا بنایا ہوا ہے، وہ کریٹر ہے اور سب کریٹڈ ہے۔ یہی چیزیں سمجھ لیں، سب ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، وہ خالق ایک ہے، مخلوق اس کی بہت ساری ہیں۔ مخلوق میں سب لوگ آ جاتے، نبی بھی آتے، رسول بھی آتے، مخلوق ہیں وہ، تو خالق کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتے نا، کسی حال میں نہیں پہنچ سکتے، چاہے وہ نبی ہو چاہے رسول ہو، خالق ایک ہے، وہ مخلوق ہیں، باقی سب مخلوق ہے۔ کل لہ قانتون، اسی کے لیے سب فرما بردار ہیں، سب کے سب اسی کے فرما برداری۔ انسان کو اختیار ہے، بشر کو، اسی لیے وہ اس سے نافرمانی کر جاتا، کیونکہ اس کو اختیار دیا گیا۔ اگر اللہ چاہے نہیں تو وہ ایک کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اختیار دیا گیا۔ باقی اور مخلوق تو سب سجدے میں ہے، سب چیزیں تسبیح کر رہی ہیں اللہ کی، اس کو سمجھے نا ہم، ہر چیز اللہ کے حکم پہ ہے۔ پیڑ سایہ دے رہے ہیں، دودھ دے رہی، گائے دودھ دے رہی، سورج روشنی دے رہا، ٹائم سے نکل رہا، کبھی دیکھا ان میں ڈسٹربنس؟ یہ اللہ کے احکام پہ جو وہی ان کو کر دی گئی، جو حکم ان کو دے دیا گیا، وہ اس پر لگے۔ ہر چیز، ہر جاندار اپنی صلاح سے واقف ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس کے کیا فرائض ہیں، اس کی کیا ڈیوٹیز ہیں، وہ جانتا ہے۔ انسان کی جو صلاح ہے وہ نہیں سمجھ پایا انسان۔ صلاح ہی کو تو قائم کرنا ہے، جو سارے احکامات ہیں، جو ڈیوٹیز ہیں اللہ کی دی ہوئی، ان کو قائم ہی تو کرنا ہے، جو باقی مخلوق کر رہی ہے۔ بدیع السماوات والارض،
ابتدا کرنے والا آسمان و زمین کی. آپ سمجھ رہے ہیں بدا کہتے ہیں عربی میں, کتنا بہترین الفاظ لایا ہے. ابتدا مطلب فرام دا بگننگ, شروعات کری. جہاں خلا کا لفظ آتا ہے وہاں من بھی آتا ہے. کسی چیز سے کوئی چیز بنانا تو خلا کا من, کسی سے کوئی چیز بنانا تو اللہ تعالیٰ خالق ہے, کسی چیز سے دوسری چیز بھی بناتا ہے. لیکن بدیو ابتدا کرنے والا بھی ہے نا, فرام دا بگننگ. بدیو السماوات والارض, ابتدا کرنے والا ہے, بالکل شروعات سے آسمان و زمین کا بنانے والا. جب کچھ تھا ہی نہیں تو اللہ نے بنا دیا اس کو. اور کیسے بنایا؟ وَإِذَا قَضَى, جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی چیز کا, امرن, کسی بھی امر کا جب وہ فیصلہ کرتا ہے, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ, تو وہ اس کے لیے کہہ دیتا ہے کن, ہو جا. فَيَكُن, تو وہ ہو جاتی ہے. اس کے لیے سسٹم کا وہ محتاج نہیں ہے. وہ سسٹم کا, اس نے سسٹم بنایا ہے. ہمارے لیے تو سسٹم ہے, ہم تو سسٹم سے کام کریں گے. اگر سسٹم نہیں بنایا ہوتا, آگ نہیں جلاتی ہوتی, پانی نہیں ڈبوتا ہوتا, پیاس نہیں بجھاتا ہوتا, تو انسسٹمیٹک تو دنیا چلتی ہی نہیں. اس نے ایک سسٹم بنا دیا, لیکن وہ سسٹم کا محتاج نہیں ہے. وہ سسٹم تو اس کا بنایا ہوا ہے. وہ سسٹم توڑ بھی سکتا, اور توڑے بھی ہیں, کبھی توڑے بھی ہیں نا. قرآن میں دلیلیں موجود ہیں. جو معجزے ہوئے, کرامات ہوئے, وہ سسٹم کو توڑ کے ہی تو ہوئے. انسسٹمیٹک ہو گیا. تو اللہ نے بتا دیا نا کہ تم سسٹم تو ہمارا بنایا ہوا, تو وہ سسٹم کے محتاج. ہم سے توقع کرو گے تو انسسٹمیٹک بھی مدد آ جاتی. ضروری تھوڑی. اس کو سسٹم بنانے میں کون سا ٹائم لگے گا؟ جب اس نے کہہ ہی دیا وَإِذَا قَضَى أَمْرًا, جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی, کہیں آتا ہے ارادہ, ان ارادہ ان یقول لہو کن فیکون, جب وہ ارادہ کرتا ہے, کہیں یہ فیصلہ کرتا ہے قضا امرن, کسی کام کا, فإنما یقول, تو وہ کہہ دیتا ہے ہو جا اس کے لیے, کن فیکون, تو وہ ہو جاتی ہے. یہ تو ہے ہمارا رب جو ایک ہے, الہ ہے, الہ واحد ہے. جس رب کی خوبیاں قرآن نے بیان کی, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. وہ سارے جہان کا پالنے والا ہے, رب ہے. اس کا رحمان بھی نام ہے, اس کا اللہ بھی نام ہے, بہت اچھے اچھے نام ہے. رحیم ہے, غفور ہے, ستار ہے, غفار ہے. بہت سارے نام تو قرآن میں صفتی نام بیان کیے گئے ہیں, بہت سارے, کسی بھی نام سے پکارے. لیکن وہ ہے ایک الہ, اور وہ شرک کو پسند نہیں کرتا, نہ اپنی بات میں نہ اپنی ذات میں. بات میں بھی شریک نہیں کرنا چاہتا کسی کو, کہ قرآن سمجھنے کے لیے, اللہ کی بات کے لیے ایک کتاب اور بھی بغل میں رکھی ہونا چاہیے, اس سے سمجھو گے. اللہ نے عقل دی ہے, وہ سیدھی سمجھ میں آئے گی. بس ایمانداری سے پڑھا نہیں ہے لوگوں نے, اس وجہ سے نہیں سمجھ رہے. پڑھانے لگے تو سمجھنے لگیں گے. پڑھا نہیں ہے نا. اب دیکھو کیا ہوتا ہے کہ کیسے آ جاتی ہے بات, اور لوگوں کی تصورات کیا رہتے ہیں. قرآن وہ بیان کرتا ہے, وہ ہمارے ذہنوں میں بھی باتیں آتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے آیت کے ذریعے سے وہ صاف کر دیتا ہے. فرمایا وقال الذین لا یعلمون, اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے, جنہیں کچھ معلوم نہیں ہے, لا یعلمون, لولا یکلمون اللہ او تاتینا آیات, لولا یکلمون اللہ او تاتینا آیات, اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا, یا کوئی آیت بھیجتا, ہمارے پاس آیت دیتا. اب آپ سمجھ رہے کیا مینٹلٹی ہے. اللہ کی آیت بھی موجود ہیں. دیکھو اللہ کی آیتیں دنیا خلق میں موجود ہیں نا, سورج چاند دن رات کا ہونا, یہ اللہ کی آیتیں ہی ہیں. اور ایک کتاب میں بھی اللہ کی آیتیں ہیں جو رسول پہ نازل ہوئی, اور آپ نے کتابی شکل میں. اللہ نے اپنی بات کو کتاب کہا ہے, کہیں کہیں وحی کو کتاب کہا ہے, کیونکہ وہ لکھ گئی. وہ تو وہ اس کو لا مبدلہ, کوئی بدلنے والا نہیں, لا تبدیل لکلمات اللہ, اس کے کلمے نہیں بدلتے, تو وہ تو فکس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لوگ بدل دیتے اس کو اپنے کانسیپٹ میں, وہ الگ بات ہے کہ لوگ بدل دیں. اللہ کی آیت کو اللہ خود نہیں بدلتا کہ آج یہ کہہ دیا, کل نہیں, اب اس کو کینسل کرو, اس کو منسوخ کرو, دوسری آیت ہے. پچھلے درس میں بات آئی تھی نا قرآن کے بارے میں, اللہ کے کلام کے بارے میں انہوں نے کیا عقیدے بنا رکھے ہیں, کہ اس کی کچھ آیتیں منسوخ ہیں, ریجیکٹڈ ہیں, لیکن تلاوت ہوتی ہے. کچھ آیتوں ہے ہی نہیں ہے اس میں, لیکن عمل ہوتا ہے اس پہ. ایسے تو عقیدے بنا رکھے ہیں اللہ کی کتاب کے بارے میں, کچھ ریجیکٹڈ ہیں اور کچھ موجود ہی نہیں ہے, لیکن اس کا حکم ابھی تک چل رہا. یہ عقیدے قرآن نے نہیں بنائے, یہ باہری سورس سے عقیدے بنائے گئے لوگوں کے اللہ کی کتاب کے, جبکہ اللہ کی کتاب تو
तिबियान लिकुल्ल शै, हर चीज का बयान है और हर चीज उसमें वतम्मत कलिमत रब्बिका, तमाम है, कंप्लीट है आपके रब का कलाम। तो अब ये कॉन्सेप्ट इनका क्या है कि वो कहते थे कि हमसे डायरेक्टली अल्लाह ताला क्यों बात नहीं कर रहा। रसूल, अल्लाह का सिस्टम क्या रहा जो कुरान ने बताया कि अल्लाह नबी चुनता था अपने बंदों में से, जिसको चाहता नबी चुनता, वो जानता कि कौन उसके लायक है, वो जानता था, तो नबी चुनता था और उस पर किताब नाजिल होती थी और वो उसको कभी रसूल कह के भी खिताब किया, कभी नबी कह के भी खिताब किया कुरान में, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को नबी भी कहा, रसूल भी कहा, बहुत सारी जगह। तो वो पहुंचाते थे, फिर लोग उस पर ईमान लाते थे समझ के अपनी अक्ल से, लेकिन ये कहते थे कि डायरेक्टली हमसे क्यों बात नहीं कर रहा। अल्लाह ताला सबसे अलग अलग बात करे, सबको अलग अलग किताब मिले, सबके अलग अलग अहकाम हो, सब पे वही आए। आप सोच रहे हैं क्या कहा जा रहा। वकाल लजीना ला यअलमूना, जिन्हें इल्म नहीं है वो कहते हैं लौला युकल्लिमुन अल्लाह, अल्लाह हमसे बात क्यों नहीं करता, और तातीना आयात, या हमारे पास आयत आता है, आयतें भेज दे। ये रसूल के जरिए क्यों बात आ रही है, नबी और रसूल के जरिए से, हमसे डायरेक्टली क्यों नहीं कह रहा अल्लाह ताला। कज़ालिका क़ालल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ऐसे ही कहा जो इनसे पहले लोग हैं उन्होंने भी ऐसे ही कहा। मिसला कौलिम, इनके दिल, इनके कौल मिलते जुलते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं। अब आगे देखो कितनी बेहतरीन बात अल्लाह ने कह के साफ कर दी। तशाबहत कुलूबुहुम, इनके दिल मिलते आपस में। मिसला कौलिम, इसी के कौल के मिसल पहले लोगों ने भी कहा जो इनसे पहले थे। कज़ालिका क़ालल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जो इनसे पहले लोग थे उन्होंने भी इसी तरह के कौल कहे। तशाबहत कुलूबुहुम, इनके दिल आपस में मिलते जुलते हैं। कद बय्यना लायाती, यकीनी तौर पे, यकीनन, बय्यना लायाती लिकौम युक़िनून, हमने तो अपनी आयतें बयान कर दी उन लोगों के लिए जो यकीन करने वाले हैं। यकीन करोगे तो आयतें बय्यन हैं, स्पष्ट हैं, यकीन करना है। ये मत सोचो कि अल्लाह ताला हमसे डायरेक्टली कलाम करे, हम पे वही भेजे तब हमारी समझ में आएगा। अल्लाह ने तो आयतें बयान कर दी खल्क में भी और नबी के जरिए भेज के भी, किताब के शक्ल में बयान कर दी। ये देखो किताब कयामत तक बाहिफाजत मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह से वन्नास कयामत तक मौजूद है। आयतें स्पष्ट हैं, पढ़ लो, समझ लो, यकीन कर लो, मान लो, ईमान ले आओ। अब उसमें क्या है कि कोई वही आए हम पे तब हम समझेंगे, हमें अंडरस्टैंडिंग आ जाए उसकी। ये तो खुद अपने आप में बयान है ना, स्पष्ट आयतें। देखो ये साफ साफ तो कह रहा अल्लाह ताला, वकाल लजीना ला यअलमूना, और वो लोग जो कुछ इल्म नहीं रखते, लौला कहते हैं लौला युकल्लिमुन अल्लाह, अल्लाह हमसे कलाम क्यों नहीं करता, और तातीना आयत, या हमारे पास आयत आ जाए। कुरान ने दूसरी जगह भी इसको बयान किया, हम देखें आयतों को जोड़े। एक जगह कुरान ने कहा कि इनमें से ये चाहता है हर कोई कि उसके पास उसकी एक पर्सनल किताब उसके पास हो, और इसमें वो उसकी मन की बातें हो, वो जो पढ़े। वो खुद से इस किताब को नहीं मानते। कुरान ने कहा कि अगर हम इन्हें फिजिकल किताब भी दे देते, क्योंकि रसूल पे तो वही आई और उन्होंने लिखाई, और वो कयामत तक लिखित रूप में मौजूद है हमारे सामने, रिटन में मौजूद है ना, रिटन में मौजूद है हमारे सामने। अल्लाह ने कहा अगर हम किताब भी उतार देते और उसे छू भी लेते, ये पढ़ भी लेते, तो भी नहीं मानते। अगर हम किताब ही भेज देते डायरेक्ट बिना रसूल और नबी के, एकदम किताब आ जाती इनके पास, उसको छू लेते, पढ़ लेते, फिर भी नहीं मानते। जिसे नहीं मानना होता नहीं मानता। सीधा तो तरीका है, अल्लाह नबी चुनता, रसूल चुनता और किताब नाजिल कर देता। अब कोई नबी और रसूल नहीं आएगा, बस ये है, खात इख्तिताम है और किताब महफूज है। अब लोग इससे जुड़ेंगे, हिदायत पाएंगे, नहीं जुड़ेंगे अपने यहाँ नुकसान करेंगे। अब कोई नबूवत वाली वही नहीं आई लायाती, हमने आयतें स्पष्ट कर दी, लिकौमी युक़िनून, उन लोगों के लिए जो यकीन करने वाले हैं। इन्ना अरसलनाका बिलहक्के बशीरन व नज़ीरा, इन्ना अरसलनाका, हमने अरसल किया, रसूल बना के भेजा आपको, अरसलनाका बिलहक्के, हक के साथ, बशीरन, बशारत देने वाला, खुशखबरी, व नज़ीरन, डराने वाला, चेतावनी देने वाला। वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम, अस्हाबिल जहीम, जहन्नम वालों से, जहीम आग वालों से, आप आग वालों के बारे में आपसे पूछ नहीं होगी।
آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کون آگ میں گیا جہنم میں گیا، جو گیا اپنی طرف سے، ہم نے تو آیتیں اسپشٹ کر دی، آپ کے ذریعے بھیج دیا، اور رسول سے بھی کہہ دیا بلغ یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ پہنچا دو، ما انزل جو آپ کی رب کی طرف سے آپ پہ نازل ہو آپ پہنچا دو، رسول سے کہا جا رہا ہے نا بلغ، تبلیغ کر دو، اور یہاں کہہ دیا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، آگ والوں کے سمبندھ میں آپ سے پوچھ نہیں ہوگی، کون جہنم میں گیا کون نہیں گیا، ہدایت دینا بھی آپ کا کام نہیں ہے، راہ دکھانا گائیڈنس دینا اللہ کا، جو ایمانداری سے اللہ کے کلام کی طرف آئے گا اللہ اسے ضرور، والذین جاہدوا جنہوں نے اجتہاد کی جد و جہد کی، والذین جاہدوا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تو ہم فینا لنہدینہم ہم ضرور ہدایت دیں گے اسے، سبلنا اپنی سبیل کی، اپنے راستے کی، جو جد و جہد کرے گا ہم اسے ضرور ہدایت دیں گے، لنہدینہ وہ ہدایت ہے، گائیڈنس ہے اللہ کی طرف سے، وہ ہدایت ہے آتی ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک رب العالمین نہ چاہے، تو ہم تو کہیں نہ کہیں سے اللہ کے رحمت کے محتاج ہیں نا، اس سے توقع رکھتے ہیں، اسی لیے کہ اللہ ہدایت دے، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، بار بار توقع یہ رہتی ہے اللہ ٹیڑھ پید مت پیدا کریے ہدایت دینے کے بعد، ان جیسا بوجھ نے مت ڈالنا ہم پر جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا، یہ ہماری دعائیں ہمارے رب سے رہتی ہیں، توقع رہتی ہے، تو جو اس راستے پہ چلتا ہے، قرآن میں ڈھیروں دعائیں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں قرآن کی دعائیں نکالو، خوب پڑھو اس کو، انہی الفاظ میں دعا کرو، ویسے تو کسی بھی الفاظ میں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ساری لینگویجز جانتا ہے، یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم اگر ہندی میں بولیں گے تو کیا کہ نہیں عربی میں ہی بولو، ہمیں ہندی سمجھ میں نہیں آتی، وہ تو دلوں کی آہ سنتا ہے نا، لیکن اللہ نے جس قرآن عربین ہے عربی میں نازل کیا، تو اللہ نے جو الفاظوں کا سلیکشن کیا ہے ان الفاظوں سے اگر ہم دعا کریں گے وہ زیادہ اس مطلب اٹریکٹیو ہوتی ہے، اللہ کی الفاظ میں جو قرآن ورڈ کا سلیکشن کس نے کیا، اللہ ہی کا تو سلیکشن ہے، الحمدللہ سے والناس تک جو ورڈنگ ہے وہ سلیکشن اللہ کا کیا ہوا ہے، وہ نبی نے ایسا تھوڑی کہ نبی کو سمجھا دیا اللہ نے کہ اب اپنی زبان میں تم انہیں ڈیٹیل کر دو، کچھ بھی کوئی بھی الفاظ یوز کر کے، الفاظوں کا چین بھی اللہ کا کیا ہوا ہے۔ چلو تو ایک آیت اور لے لیتے ہیں، انا ارسلناکا ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق حق کے ساتھ آپ کو بھیجا، ہم پڑھ رہے تو ہم یہ نہیں سمجھے کہ ہمیں بھیجا، ارسلناکا جو ہوتا ہے وہ تو سلیکشن اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا، ارسلناکا کوئی ایک آیت پڑھ کے کہتے ہم رسول بن گئے، تو یہ تو اس کا غلط مینٹلٹی ہے نا، کہ ہم نے بھیجا، اللہ نے جس کو بھیجا تھا وہ اس نے پہنچا دیا کلام، آپ پڑھ رہے ہو، انا ارسلناکا ہم نے آپ کو بھیجا، بالحق حق کے ساتھ، بشیروں بشارت دینے کے لیے، و نذیروں اور ڈرانے کے لیے، ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم آگ والوں کے سمبندھ میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ولن ترضی عنک اور نہیں راضی ہوں گے آپ سے کبھی بھی، ولن ترضی عنک الیہود کبھی بھی یہودی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، ولن نصارا نہ نصارہ راضی ہوں گے، نہ یہودی آپ سے کبھی راضی ہوں گے، حتی تتبع ملتہم یہاں تک کہ اتباع کرنے لگ جاؤ ان کی ملت کی، مل املا جو آتا ہے نا ڈکٹیٹ کیا ہوا ہے، یعنی کسی کے نقش و قدم پہ چلنا وہی ہوتی ہے، جو کسی کے نقش و قدم پہ چلتا ہے اس کی ملت ہے جو ان کے نقش و، تو جو ان کی ملت ہے، جو ان کے عقائد پہ ان کے نقش و قدم پہ چل رہا ہے، جب تک آپ اس کو نہیں ماننے لگو گے یہ آپ سے کبھی بھی، اور آج گارنٹی ہے یہ بات کی کہ اپنی قوم دعوے دار تو مسلم ہے، وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے، لیکن عقیدوں کے اعتبار سے وہ یہودیت کے جو عقیدے ہیں وہی ہے، کیونکہ قرآن سے تو وہ دور ہے، جو آپ جو دیکھ لو یہودیوں کے جو عقیدے ہیں وہی عقیدے ہیں، اسی طرح کا کانسیپٹ ان کا بھی بن چکا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا قرآن کہہ رہا ہے، قرآن نہیں، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے ولن ترضی عنک آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، کبھی سہمت نہیں ہوں گے، عنک الیہود ولن نصارا نہ نصارا نہ یہودی،
کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع بھی کرنے لگ جائیں، تو یہاں تک آپ ملت کو مان جائیں، وہ چیز مان لیں، تب راضی ہوں گے، جب تک راضی نہیں ہوں گے قل آپ کہہ دو انا ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت تو بس اللہ کی ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے بھی ان کی بات مان لی، اتباع کر لی، تبعتا آپ ایک آدمی سنگلر، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی احوا، ان کی خواہشوں کی اتباع کر لی، مان گئے آپ، مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر آپ کے لیے بھی نہ کوئی اللہ سے بچانے والا ولی ہوگا، نہ کوئی نصیر مدد کرنے والا ہوگا، من اللہ اللہ سے، پھر آپ کو بھی کوئی نہیں بچا پائے گا. جس پہ نازل ہوا اس سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کو بھی اللہ سے بچانے والا نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی ولی ہوگا سرکشن دینے والا. اگر آپ نے علم آ جانے کے بعد پھر ان کی بات مان لی. اب آپ سمجھ رہے، رسول اور نبی تو بشر ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، رسول اور نبی بشر ہوتے ہیں. تو بشر جو ہوتے ہیں تو بشری تقاضے ہوتے ہیں. بار بار آیا کہ ھذا صراط مستقیم، انک علی صراط مستقیم، یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، آپ پر جو نازل ہو رہا ہے آپ اس کو مان. اللہ کی بات پر جمے رہنا بہت بڑی بات ہے، اللہ کی بات پر جمے رہنا بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جمنے کی اور حق کے ساتھ اس کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں 120 آیتیں ہو گئیں اور 2 آیتیں اور بھی رہ گئیں جو انشاءاللہ وقت کے تقاضے کے حساب سے رکوع آنے والی ہے، تو اس کو آج نہیں لیتے ہیں، اگلے ہفتے لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پہنچائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.